बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज न्यू नावल स्टार्ट करना है। आज मैं फिर एक दो तीन दिन बाद रिकॉर्डिंग करने लगी हूँ। वो पहले से रिकॉर्ड करके जो नावल रखे हुए थे ना, वो आपको अपलोड किए थे पिछले 2 दिन, क्योंकि अगेन जैसा कि मुझे सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जैसा पहले मिला था थीसिस सबमिशन डेट की डेडलाइन आ गई थी, अब इसी तरह डिफेंस की आ गई थी। तो सरप्राइजिंगली 2 दिन पहले बताया जस्ट, तो वो आ गई थी इंटरनल डिपार्टमेंटल डिफेंस की ना, डेडलाइन आ गई थी। तो वो एवेल्यूएशन थी आज थीसिस की। तो आपकी बहन को उन्होंने सब टीचर्स ने डाल के तगड़ा टाइम दिया है, बड़ा टफ़ टाइम दिया है, लेकिन मैं भी फिर इसी में निकल आई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक, लाख 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 शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया वैल्यूएशन। इवन कि जब मैं बाहर आई हूँ ना, तो मुझे बाहर उन्होंने आके ना, वो भाई हैं क्लर्क, उन्होंने बोला तो सुबह जितने भी वाइवे हुए ना, सब तो ज़रा चंगा ना, सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन ना इसकी थी। मैं कहा बहुत शुक्रिया भाई आपका। तो बाकी ये है अल्हम्दुलिल्लाह, डिग्री बस मेरी एंड पे है, एंड आखिरी सांसों में है। मतलब पेपर लिखना है, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, उसको कंप्लीट करना है, और फिर एट दी एंड एक वाइवा एक्सटर्नल ने आना है। अभी वाइवा रह गया, तो वो वाइवा होगा। मैं तो कहनी अगले हफ्ते हो जाए जान छुटे, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा वो डिफेंस दिया ना, अपने काम को डिफेंड किया तो अंदाज़ा है चीज़ों का। फिर भुल भला आ गए, दोबारा कराने का फ़ायदा। खैर मेरी बातें तो चलती रहेंगी। बाकी मैं आप लोगों के मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकी, कमेंट्स का। कुछ लोग कह रहे थे उन्होंने दोबारा कमेंट नहीं करना, ये वो एक आधा नज़र मैंने गया था, एक आधी बंदी ने मैसेज किया था मेरा ख्याल ना, कि आप मेरे कमेंट नहीं रीड करती। मैंने आपको कमेंट नहीं किया करना, मैंने नज़र से गुजरा था, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि जिस वीडियो में कमेंट सेशन नहीं होता ना, इट्स मीन कि मैंने पहले रिकॉर्ड करके रखी हुई है और मेरा अपना हिसाब होता है। अभी रूटीन बीच में डिस्टर्ब भी हो जाती है, लेकिन कभी मोस्टली ऐसा होता है कि मैं 1 डे बिफोर रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, जब आपको टाइमली रिकॉर्डिंग एपिसोड मिल जाता है नावल। लेकिन ये भी होता है कि मैं नहीं कर पाती, मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है, आपको पता है। जो भी कोई ठिगरी एंड लगती है ना, तो वो अपना आप दिखा के जाती है, ठीक है। इसलिए बात वही है कि ना नाराज़ ना हुआ करें, पहले रीज़न जान लिया करें कि मैं क्यों नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कभी भी अपने लिसनर्स को किसी को भी इग्नोर नहीं किया। खैर आए नावल स्टार्ट करते हैं, देन हम बातचीत करेंगे। शायद जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, गुलाब के फूलों की महक ने इसका इस्तकबाल किया। शर्माती घबराती ये शाल ने जैसे इसकी मौजूदगी को महसूस किया, मज़ीद अपने आप में सिमट गई। शायद दिल में मोहब्बत भरे जज्बात लिए इसकी तरफ बढ़ा। जैसे शाह ने इसका घूंघट उठाया, इसे ऐसे लगा कि इसकी धड़कनें थम जाएंगी। बेखुद सा होकर शाह इस पर झुका और इसके चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया, मगर इसकी पकड़ में अचानक मजबूती आ गई। विशाल की आंखों से तकलीफ़ के मारे आंसू बहने लगे। शाह, मुझे तकलीफ़ हो रही है, इसने सिसकते हुए तकलीफ़ से कहा। तकलीफ़? हा हा हा। शाह ने इस्तज़ाई अंदाज में कहका लगा। ये शाल अपने आप को इसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैनू की दौरा पड़ गया। छोड़े मुझे, नहीं रहना आपके साथ, ये शाल ने रोते हुए कहा। क्या नहीं रहना? क्या कहा तुमने? शाह का हाथ उठा और ये शाल के खूबसूरत चेहरे पर निशान छोड़ गया। आज तो कह दिया, आज के बाद ऐसा ख्वाब में भी मत सोचना। मिसिस शाह, तुम्हारे जिस्म पर, रूह पर, सांसों पर सिर्फ और सिर्फ शाह का हक है, समझी तुम? शाह ने से गुस्से से धक्का दिया और शाल की तरफ देखे बिना कमरे से बाहर निकल गया। तो ये थी इसकी वो ज़िंदगी जिसके बारे में इसकी दादों से बताया करती थी। तो क्या शाह था वो शहज़ादा जिसकी राह देखते देखते इसकी जान से प्यारी दादों से दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई? नहीं, ये शाल ने ऐसी अज़ियत भरी ज़िंदगी की तमन्ना तो नहीं की थी। ये शाल एक बार फिर पूरी तरह से रोने लगी। जब इंसान की तकलीफ़ हद से बढ़ जाए, इसे लगे सब रास्ते इसके लिए बंद हो गए, तो इसे याद रखना चाहिए कि वो अल्लाह जो शायरक से भी ज़्यादा करीब है, जिसे हर चीज़ की खबर अगर झोली फैलानी है तो इसके सोने रब के आगे झुको, इस तक यकीन के साथ कि वो कभी मायूस नहीं करेगा। दादू की कोई भी बातें शाल के जहन में गूंजने लगी। शान ने जल्दी से अपने आंसू साफ किया और वॉशरूम में अपना भारी अरूसी जोड़ा उतारकर सादा सा काले रंग का लिबास पहना और नमाज की नीयत बांधी। बेशक अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता, बेशक, नो डाउट। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अल्लाह पाक से कोई मतलब ख्वाहिश की हो और मुझे मिली ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक आध बार अगर ऐसा हो भी जाता तो वो इसका मतलब यही है कि वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं थी, वो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं थी। अल्लाह पाक ने हमारे लिए उससे ज़्यादा बेहतरीन सोचा होगा। तो बस यही चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह पाक के काम में यकीन होना चाहिए, तो आपको आपकी चीज़ ज़रूर मिलती है, जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करो, विश जो आपकी हो। दूसरी सुबह शाह जैसे ही बैंक कमरे में दाखिल हुआ, बैंक दे इसको देखकर नदामत से गर्दन झुका गया। ये शाल
جائے نماز پر گٹھری بنی پڑی تھی. رات روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی. روئے ہوئے چہرے پر شاہ کی انگلیوں کے نشانات واضح تھے. شاہ اس کے برابر زمین پر بیٹھ گیا. لانتی خون کھے کھان بیٹھی آندے کول دورہ کی پیاسی. اور یہ شال کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا. کسی کے دیکھنے کے احساس سے شال نے اپنی آنکھیں کھول دی، لیکن سامنے شاہ کو دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹی. شاہ اس کا ڈر پوری طرح محسوس کر سکتا تھا. شاہ نے آگے بڑھ کر شال کو اپنے سینے سے لگایا. یہ شال اس کے سینے سے لگی پوری طرح رونے لگی. شاہ جانے شاہ بھول جو سب، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا. جا کے خسمان کھا جا کے لان دیا. شاہ نے اس کے بال سے ہلاتے ہوئے کہا. نہ جانے کب شاہ کی آنکھ سے آنسو نکلا اور یہ شال کے بالوں میں گم ہو گیا. یہ شال کو لگا اب اس کے سب غم دور ہو گئے. اس نے رات کے واقعے کو بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اطمینان سے آنکھیں بند کر لی. گڑیا بیٹا کہاں ہو آپ؟ میں یہاں ہوں، کیا بتا دو؟ گڑیا نے دادو کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا. بیٹا آج آپ کے پاپا آپ کے لیے نئی مما لا رہے ہیں جو میری بیٹی کو بہت پیار کرے گی. اس کا بہت خیال رکھیں گی. روز نئے نئے کھانے بنا کر دے گی. میری گڑیا کو اسکول کے لیے تیار کرے گی. سچی دادو؟ بابا میری ماما لے کے آ رہے ہیں؟ بالکل رانو کی ماں جیسی؟ گڑیا نے معصومیت سے پوچھا. ہاں میری جان، بالکل رانو کی ماما سے بھی زیادہ پیاری میری گڑیا کی ماں ہے. ابھی میں رانو کو بتا کر آتی ہوں. وہ معصوم آنے والے وقت سے انجان اپنی خوشیوں سے میں اپنی سہیلی رانو کو بھی شامل کرنے کے لیے بھاگی. اس کی معصومیت پر اس کی دادو بے اختیار مسکرائی. میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، نہ خوف زدہ کرنا چاہتا تھا. بابا آپ جانتے ہو نا آپ کا بیٹا ایسا نہیں ہے، پر نہ جانے کہ جب وہ میرے سامنے آتی ہے مجھے سب یاد آ جاتا ہے. میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. بابا، اس نے سسکتے ہوئے اپنا سر میز پر کھلی ڈائری پر رکھ دیا. بابا کی موت کے بعد یہ ڈائری اس کا سہارا تھی جس میں اپنے دل کی ہر بات لکھتا تھا. خوبصورت سرخ رنگ کے نارکلی فراک جو اس کے گھٹنوں سے کچھ نیچے آ رہی تھی. لائٹ سے میک اپ میں بالوں کو کھلا چھوڑے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی. شاہ نہ جانے کہ کب سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اسے اپنی نظروں کی قید میں لیے ہوئے تھا. جیسے ہی شال کی نظر شاہ پر پڑی اس نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا دی اور اپنے خوبصورت ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹنے لگی. شاہ بے خودی کے عالم میں اس کی طرف بڑھا اور اس کے کانپتے وجود پر ایک نظر ڈالی اور دھیرے سے اس کے لبوں کو اس کے دانتوں سے قید سے آزاد کیا. اتنا ظلم میری جان! نشال اس کے چھونے سے خود میں سمٹ کی. شاہ نے اس کے دہکتے ہوئے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے. نشال کو لگا شاید وہ اگلی سانس بھی نہیں لے پائے گی. شاہ نے جب اس کی غیر ہوتی حالت محسوس کی تو اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی. نشال یکٹک اس کے گال پر پڑنے والے ڈمپل کو دیکھتی رہی. اسے اپنا دل شاہ کے ڈمپل میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا. شاہ آپ کی مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے. بے اختیار نشال نے شاہ کی مسکراہٹ کی تعریف کر دی. اچانک شاہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. آؤ نیچے چلیں، ناشتہ تیار ہے. شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. یہ شال اپنے ہاتھ پر شاہ کی گرفت سخت پکڑ محسوس کر کے کانپ کر رہ گئی. اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آنے والی زندگی آسان ہے، لیکن اسے اپنے اللہ پر پورا یقین تھا کہ اس کی یہ پریشانیاں جلد ختم ہو جائیں گی. خوشحال زندگی اس کی منتظر ہوگی. مینوں تو یہ سمجھ نہیں آندی تے شاہ نوں وچ گھر دورے کیڑے پیندے ہیں؟ کس چیز دے دورے پیندے ہیں؟ جیسے مسز زمان صدیقی سامان ولا میں داخلے میں ایک معصوم سی 6-7 سال کی لڑکی جس نے گلابی کلر کی فراک پہن رکھی تھی بھاگ کر زمان صدیقی کی ٹانگوں سے لپٹ گئی. پاپا آپ آ گئے؟ آپ میرے لیے ماما کے لے کر آئے ہیں نا؟ اس بچی نے اپنی خوبصورت آنکھیں معصومیت سے مسز زمان صدیقی پر ٹکاتے ہوئے کہا. جی میری جان، یہ آپ کی ماما ہے. مسٹر زمان نے لاریب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اور لاریب، یہ ہے میری پیاری سی گڑیا. ماما میں آپ کو اپنا روم دکھاتی ہوں. گڑیا نے لاریب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. نہیں بیٹا، ابھی میں بہت تھکی ہوئی، بعد میں آپ کا روم دیکھ لوں گی. لاریب ناگواری سے اپنا ہاتھ گڑیا کے ہاتھوں سے نکالا اور زمان کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے روم کے بارے میں پوچھنے لگی. گڑیا خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. زمان صاحب نے جب گڑیا کی خاموشی محسوس کی تو لاریب کو ٹوکے بنا نہ رہ سکے. لاریب تمہیں گڑیا سے ایسے نہیں بات کرنی چاہیے تھی. او صدیقی، میں بعد میں اسے منا لوں گی. ابھی میں سچ میں بہت تھکی ہوئی ہوں. تو کیا ہم اپنے کمرے میں چل سکتے ہیں؟ دادو یہ منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے گڑیا کے کمرے کی طرف چل دی. جانتی تھی کہ معصوم کس قدر خوش تھی. گڑیا بیٹا میری جان، کیا ہوا؟ دادو نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. دادو ماما بالکل اچھی نہیں ہے، وہ گندی ہیں. نہیں میری جان، ایسے نہیں کہتے. آپ کو پتہ ہے نا کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے والے سے اللہ میں ناراض ہوتے ہیں. سوری دادو، میں اب ایسا کبھی نہیں بولوں گی. گڑیا نے معصومیت سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا. اس کی معصومیت پر دادو مسکرا دی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا. وہ مسلسل کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے. وہ جہاں بھی جاتی وہ اس کے پیچھے آتا. شاپنگ مالز، کینٹین، کالج، ریسٹورینٹ، گھرز، وہ ہر جگہ جہاں وہ ہوتی خود پر اس کی نظروں کو محسوس کرتی. کچھ دن تو اگنور کرتی رہی کہ ہو سکتا ہے اس کی غلط فہمی ہو، لیکن آج جب وہ اپنی دوست کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھی کافی پی رہی تھی اسے وہاں موجود دیکھ کر اس کا پارا ایک دم چڑھ گیا. وہ نہ صرف موجود تھا بلکہ مسلسل سے گھور رہا تھا. وہ تیر کی سیدھی اس کے بیس پر جا پہنچی. بھائی صاحب، آپ کی پرابلم کیا ہے؟ آپ کسی مجنوں، فرحات، پنو، رومیو کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. جہاں بھی میں جاتی ہوں آپ کسی چمگادڑ کی طرح میرے آس پاس منڈلا رہے ہوتے ہیں. وہ بنا آگے پیچھے کی پرواہ کے اس کو سنا رہی تھی. اس کی دوست اس کو روکنے کی کوشش کرتے کرتے ہلکان ہو چکی تو وہی رکھی کرسی پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی. ہاں نہیں میم، ایسا تو کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہاں ہاں ہاں.
غلط فہمی تو کیا بیوٹی پارلر میں میک اپ کروانے کے لیے آئے تھے؟ اس نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جہاں باقی لوگ اس تماشے کو ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہیں دو آنکھیں دلچسپی سے اس کی گلابی چہرے کو تکنے میں مصروف تھے۔ بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی نازک ہونٹ جن پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی، کمر سے نیچے آتے بال جن کو باندھنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے نظر اپنے سامنے بیٹھے شخص پر جمائے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ اچھا کرو بات۔ وہ بالکل اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہیں میرا وہ، ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ وہ کچھ نہیں، اس لڑکے نے جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ رکو، آج کے بعد میرا یا کسی بھی لڑکی کا پیچھا کیا تو یاد رکھنا آج تو پانی پھینکا، اگلی بار تیزاب پھینک کر جلا دوں گی، سمجھ گئے؟ اس نے پانی سے بھرا گلاس اس پر پھینکتے ہوئے کہا اور ہوا کے جھونکے کی طرح ریسٹورنٹ سے نکل گئی۔ ساتھ کا کب سے کھلا منہ دیکھ کر زین نے اس کے سر پر ایک تھپڑ لگایا۔ منہ بند کر میرے بھائی، وہ جا چکی ہے۔ یار لڑکی ہے طوفان، سعد نے حیرانگی سے کہا۔ چلے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے، شاکر صاحب انتظار کر رہے ہوں گے، زین نے اپنی کرسی خالی کرتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، سعد نے برگر کا آخری پیس منہ میں رکھتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اس کا حلق پیاس سے خشک ہو رہا تھا۔ کیا ہوا شاہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اشال نے پریشانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پانی۔ شاہ نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے بمشکل پانی مانگا۔ اشال جلدی سے پانی کا گلاس اسے پکڑایا جو ایک شائع کی سانس میں خالی کر گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں شاہ؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم آرام کرو، شاہ نے لائٹ آف کرتے ہوئے کہا۔ شاہ کیا آپ نے کوئی برا خواب دیکھا؟ کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا نا خود بھی سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ پر شاہ کہا نا سو جاؤ، شاہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں تو بس طبیعت کا ہی پوچھا تھا، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات تھی؟ مرتضی صاحب اس بچے کو پا کر بہت خوش تھے، انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا جہاں کی دولت انہیں مل گئی ہو۔ دوسری طرف ان کی بیوی کے چہرے پر بیزاریت سے بھرپور تاثرات تھے جنہیں دیکھ کر مرتضی صاحب بھی دکھی ہو گئے۔ شبنم دیکھو، خدا نے ہمیں کتنا پیارا تحفہ دیا، خدا نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا، کیوں نہ شکری کری ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا میں بھی اس بچے کو نہیں چاہتی، میں اپنی زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی ہوں، شبنم بیگم نے ناگواری سے کہا۔ مرتضی صاحب نے بمشکل خود کو کوئی سخت لفظ کہنے سے روکا اور اس معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ حالت کہانی کمپلیکیٹڈ ہی چل رہی ہے۔ شاہ کی گاڑی جیسے شاہ ولا میں داخل ہوئی، اپنے سامنے اشال کو دیکھ کر اسے اپنے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ کبھی ایک گلاب کو ہاتھ لگاتی، کبھی دوسروں کو ہاتھ لگاتی، بالکل کسی چھوٹی بچی کی طرح لگ رہی تھی۔ مگر دوسرے پل جیسے شاہ کی نظر سامنے والے گھر کے ٹیرس پر پڑی، اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا ہو۔ سامنے ایک لڑکا ہوس بھری نظروں سے اشال کے وجود کو گھور رہا تھا۔ شاہ نے اشال کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ آج کے بعد میں تمہیں گارڈن میں نہ دیکھوں، شاہ بولا نہیں بلکہ دھاڑا تھا۔ جی؟ اشال کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ ماہی آوے گا او ماہی آوے گا، میں پھلا نال دھرتی سجاواں گی۔ گڑیا آم کے درخت پر چڑھی ہوئی تھی اور کڑیاں توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی، جنہیں رانو بمشکل اپنی ہنسی کر روکتے ہوئے کیچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گڑیا بس کر دو، تمہاری سریلی گانے سے تو مردے بھی اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ رانو اچھا ہے نا، میری خوبصورت اور سریلی آواز مردوں میں بھی زندگی پیدا کر دیتی ہے، گڑیا نے بے پرواہی سے جواب دیا اور واپس اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف ہوگی۔ ماہی آوے گا ماہی آوے گا۔ محترمہ کیا زمان صاحب کا گھر یہی ہے؟ ایک انجان آواز سنتے گڑیا کا توازن بگڑا اور سیدھا آنے والے کے اوپر جا گری۔ یا خدا، کیا مصیبت ہے؟ آنے والے نے خود پر سے اسے ہٹاتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں نیچے گر گئی، گڑیا نے معذرت خوانا انداز میں جواب دیا۔ کیا زمان صاحب کا گھر یہی ہے؟ آنے والے نے واپس اپنا سوال دہرایا۔ جی ہاں، لیکن وہ تو بھی گھر نہیں ہے، آپ اوکے، اس نے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں وہ مکرونانہ چال چلتا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ کیا عجیب انسان ہے، پوری بات بھی نہیں سنی، گڑیا نے اونچی آواز میں اظہار خیال کیا۔ چھوڑو نا، ہمیں کیا، چل ہم کچی کیریوں کی چٹنی بناتے ہیں، رانو نے چٹکارا لیتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، گڑیا تیری سندے کی جانب بڑھی۔ وہ دونوں بھاگتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ دادو آپ باہر جائیں، آج کا کھانا میں اور رانو بنائیں گے۔ توبہ ہے لڑکیوں، آرام سے آؤ، ابھی گر جاتی تو دونوں کو چوٹ لگ جاتی۔ او ہو دادو، کچھ نہیں ہوتا، آپ باہر جاؤ، آج کا کھانا ہم بنائیں گے۔ گڑیا نے دادو کو شانوں سے پکڑتے ہوئے ان کا رخ باہر کی جانب کیا۔ اتنی بڑی ہوگی دونوں، مگر حرکتیں بچوں جیسی ہیں، دادو کہتے ہوئے باہر نکل گئی اور وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ وشال جب کمرے میں داخل ہوئی تو شاہ کسی کے ساتھ کال پر مصروف تھا۔ جب مجھے وہ گھر چاہیے، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو، مجھے ہر حال میں وہ گھر چاہیے۔ شاہ نے جیسے ہی وشال کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اپنی بات ختم کر کے کال کٹ کر دی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، وشال نے اتنے آرام سے کہا کہ شاہ بمشکل اس کی آواز سن پایا،
اور بنا کوئی جواب دیے واش روم میں گھس گیا۔ شاہ سے بات کرتے ہوئے اکثر یہ شال کی آواز اس کے گلے سے نکلنے سے انکار کر دیتی تھی۔ جینر وغیرہ نہ بولنا لو، بندے نے سوچ سمجھ کے بولنا پینا۔ گڑیا یہاں بیٹا میں آپ کے بال بنا دوں، دادو نے اس کو پکارا جو اپنے بال پھیلائے بیٹھی تھی۔ نہیں دادو، آج میں اپنے بال ماما سے بنواؤں گی، گڑیا کہتے ہوئے لاریب کے کمرے کی جانب چل دی جہاں وہ نیٹ کی سفید ساڑی پہنے باہر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ماما پلیز میرے بال بنا دیں۔ نہیں گڑیا، میں آگے کافی لیٹ ہو چکی ہوں، آپ زرمینا سے کہیں وہ آپ کے بال بنا دیں گی، لاریب نے رکھائی سے جواب دیا اور اپنے موبائل پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صوفی ڈیئر میں بس نکل رہی ہوں، 20 منٹ تک پہنچ جاؤں گی۔ لاریب جلدی سے اپنا کلچ اٹھا اور بنا گڑیا کی طرف دیکھ کے باہر نکل گئی۔ گڑیا خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کا دماغ یہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی ماما نہیں ہے۔ شاید جب واش روم سے باہر نکلا یہ شال اس کے کپڑے استری کرنے میں مصروف تھی۔ عشاء کے سامنے وہ منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ شاہ یہ شال کے قریب آ اس کے کپڑے استری کرتا ہاتھ پکڑ لی۔ اس سے پہلے کہ یہ شال کچھ سمجھتی، شاہ نے گرم استری اپنے ہاتھ میں پکڑی، شال کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حیرانگی اور خوف کے مارے یہ شال چیخ بھی نہ پائی۔ اللہ لعنت تیری زندگی تیری لعنت۔ شاہ نے اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا، اتنے قریب کہ وہ اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ تکلیف کے مارے یہ شال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں گھر سے باہر دیکھا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی نمائش کا۔ شاہ کے سامنے بار بار اس لڑکے کی حوث زدہ نظریں گھوم رہی تھی۔ شاہ نے دھکا دے کر اسے بیڈ پر گرا اور زوردار آواز میں دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب خسمان کو آ جا کر لان دیا جا کر ٹرک تھلے آ جا کے۔ شال وہیں بیٹھی اپنی بے بسی پر سسک سسک کر رو دی۔ وہ جب سے گھر واپس آیا تھا سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ پری چہرہ اس کی آنکھوں سے اوچھن ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کون تھی وہ؟ کیا وہ زمان صاحب کی بیٹی تھی یا ان کی بیٹی کی سہیلی؟ کتنی معصومیت اس کی آنکھوں میں، کسی بھی دھوکے فریب سے پاک، یا بس ایک نقاب تھا اس کے چہرے پر۔ میری نظر کا دھوکا، وہ بھی فریبی ہے۔ ہر عورت بس فریب بھی تو دیتی ہے، مرد کے جذبات سے احساسات سے کھیلتی ہے، اور جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو سب چھوڑ کے کسی اور راستے کا انتخاب کر لیتی ہے۔ نہیں ویسی تو نہیں لگ رہی تھی، بہت معصوم زندگی کو جینے والی لڑکی لگ رہی تھی۔ دل میں دماغ کی بات کو رد کیا۔ تو پائی جی تینوں نہیں کسی بھی عورت تے وشواس تو پھر کیوں تو کسی والا اٹریکٹ ہو رہا ہے؟ اف، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ زین نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیا وہ بابا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ دینو چاچا ادب سے اس کے پاس کھڑے ہوتے پوچھنے لگے۔ ہاں چاچا میں بھی ٹھیک ہوں، بس سر میں ہلکا سا درد ہے، آپ پلیز ایک کپ چائے بنوا دیں، میں اسٹڈی روم میں ہوں۔ وقت گزرتا رہا اور مرتضی صاحب کا بیٹا زین 15 سال کا ہو گیا۔ آج اس کی 15ویں سالگرہ تھی جس کا انتظام مرتضی صاحب نے بہت بڑے پیمانے پر کیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی ماں غائب تھی۔ زین چلو بیٹا آؤ کیک کاٹو، مرتضی صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، ماما کا انتظار کرو، ماما آئیں گی تو ہی کیک کاٹوں گا۔ بیٹا آپ کی ماما ضرور کسی ضروری کام میں پھنس گئی ہوں گی اور آپ کے دوست آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نہیں بابا میں نے کہا نا، ہم ان کے انتظار کریں گے۔ مرتضی صاحب نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ چاہ کر بھی اس پر سختی نہیں کر سکتے تھے۔ نہ کرو۔ زین 15 سال کا ہو چکا تھا، اپنی ماں کا اسے اگنور کرنا بہت بری طرح محسوس کرتا تھا۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کچھ بنایا ہو یا پیار سے کچھ کھلایا ہو۔ وہ جب گھر آتا اس کی ماں اس کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بجائے اپنی پارٹیز میں مصروف ہوتی تھی۔ دینو، مرتضی صاحب نے اپنے خاص ملازم کو آواز دی۔ جی صاحب۔ سب مہمانوں کے کھانے کا انتظار کرو، کسی چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے، مرتضی صاحب نے دینو کو کہا، اور مہمانوں سے معذرت کرنے حال کی جانب چل دیے۔ مرتضی کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں؟ زمان نے ان کے قریب آتے ہوئے کہا۔ زمان اور مرتضی نہ صرف بزنس پارٹنر بلکہ بہت اچھے دوست بھی تھے۔ زمان، تم جانتے ہو یار شبنم کا رویہ زین کے ساتھ کیسا ہے، اس لیے میں نے اسے ہمیشہ گھر کے ماحول سے دور رکھا، خود سے دور رکھا، مگر وہ بچہ نہیں رہا جو ان کی باتوں کو سمجھ نہ پائے۔ وہ شبنم کا رویہ محسوس کرتے ہیں۔ آج بھی وہ ضد لگا کے بیٹھا کہ اس کی ماما آئیں گی تو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرے گا۔ تو یار بھابھی کہاں ہے؟ تم جانتے ہو اس کے ہائی کلاس کے شوق ہوگی کسی پارٹی میں۔ یار تو بھابھی کو منع کیوں نہیں کرتا؟ انہیں احساس دلانے کی کوشش کر کہ ان کا ایک بیٹا ہے جسے ان کی ضرورت ہے۔ یار میں نے بہت بار کوشش کی لیکن اس کا ایک ہی جواب ہے، میں ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتی، میں اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا تو ٹینشن نہ لے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، زمان نے مرتضیٰ کو تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ ویسے تو میں ایک گل کہاں گی کہ بندہ کسی دوسرے کو صلاح مشورہ دینے تو پہلے اپنے گربان جھاک لے، جے وہ انہوں تو مشورہ دے رہا کہ اپنی بیوی نو کہے اپنی اولاد نہ کرے تو اپنے بارے کی خیال ہے؟ اپنی بھی جڑی دوجی بیاہ کرا کے لے آئے اپنی بیوی نے بھی کیا تیری اولاد نہ چنگا رہے؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ شاہ مسلسل ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ مر جائے تو جا کر ٹرک دے وچ وج جا کے، میں کی کر دیتا؟ اس کی نگاہ میں بار بار یہ شال کا بے یقین چہرہ گھوم رہا تھا۔ لعنتی بغیرت، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے، لیکن شادی کے بعد مسلسل میں اسے تکلیف دے رہا ہوں۔ مجھے سے معافی مانگنی چاہیے۔ تیرے معافی منگنا تو سارا کچھ صحیح ہو جائے گا، لعنتیا۔ یہ سوچتے ہوئے شاہ نے گاڑی کا رخ گھر کی جانب موڑ دیا۔ گھر آتے ہی شاہ بنا ادھر ادھر دیکھ کے سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ یہ شال، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی شال کو پکارا۔
मगर इसे कोई जवाब न मिला। इशाल, इस बार इसने ऊंची आवाज़ में पुकारा, मगर वो कहीं नहीं थी। शाह ने वॉशरूम, टेरेस, हर जगह देखा, मगर इशाल कहीं भी नजर नहीं आई। तो क्या वो भी मुझे छोड़ कर चली गई? ये सोच जहन में आते ही शाह को लगा कि जैसे इसके जिस्म से किसी ने रूह खींच ली हो। शाह बेख्तियार अपना सर पकड़ कर बैठ गया। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत महसूस की है। हाँ, वही उनका गुनाह बना दे, उन सजा दे जी। और अखा ने मोहब्बत महसूस की थी। डेलियां चुंगलियां मार मार के मोहब्बत काट दी लानतिया। वो अपने बालों को मुट्ठी में भेजते हुए बड़बड़ाया, मैं इसे नहीं खो सकता, मुझे इसे ढूंढना होगा। शाह ने जल्दी से अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। शाह जैसे कमरे से बाहर निकला, वो इसे किचन की तरफ जाती हुई नजर आई। विशाल को देख शाह को ऐसा लगा जैसे इसे इसकी ज़िंदगी वापस मिल गई हो। वो बेख्तियार इसकी जानिब बढ़ा, उसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया। लांती बगारत, लत्त मार फड़ के रख के ढिड दे विच के जाके उड़दा है, जाके डिगे। विशाल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। शाह ने हाथ पकड़ते हुए कहा। विशाल बस खामोशी से शाह को देखती रही। शाह ने इसका जला हुआ हाथ देखा जहाँ पहले मरहम लगा हुआ था। ये किसने लगाया? शाह ने इसके हाथ पर लगे मरहम की तरफ इशारा करते हुए कहा। मास्ती ने लगाया था। विशाल ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जिसे सुनकर शाह के माथे पर लातेदार शिकने नमूदार हुई। शाह ने चूल्हा जला। ये आप क्या करें? तुम्हें छूने का, महसूस करने का, दर्द देने का, तकलीफ़ देने का, मरहम लगाने का हक सिर्फ मेरा है। लानती, मेरे मुंह जो गंदी जी सोन लेगा। इस बात को अपने छोटे से जहन में बिठा लो मिसेस शाह, तुम पर हक सिर्फ और सिर्फ शाह रखता है। शाह ने इसका जला हुआ हाथ मजीद जलाते हुए कहा। तू मारी जावें। इसकी चीखें पूरे विला में गूंज रही थी, मगर वहाँ कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं था जिसे शाह को जुल्म सितम से बचा पाता। जमान साहब जब घर में दाखिल हुए तो गुड़िया के रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। वो जल्दी से अंदर की तरफ भागे। क्या हुआ अम्मा जी? गुड़िया क्यों रो रही है? बाबा, गुड़िया को अपनी दोस्त रानो की सालगिरह में जाना था, मगर दादू जाने नहीं दे रही थी। ऐसा क्यों अम्मा जी? जाने दे, बच्चे का दिल बहल जाएगा। जमान बेटा, गाड़ी बीबी लेकर गई हैं। बाबा, मैंने मामा को बताया था कि आज मेरी दोस्त की सालगिरह, वो भी मेरे साथ चलेंगी, लेकिन वो फिर भी अपनी किसी दोस्त के साथ चलेगी और साथ में गाड़ी भी लेगी। मामा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रानू की मामा इसके लिए खाना बनाती है, इसे घुमाने लेके जाती है, इसे शॉपिंग के लिए ले जाती है, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं गुजारती, मेरे बाल भी नहीं बनाती। गुड़िया ने रोते हुए कहा। गुड़िया ऐसा नहीं कहते बेटा, दादू ने इसे समझाते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं अपनी गुड़िया को इसकी फ्रेंड की सालगिरह में लेके जाऊँगा और हम गुड़िया की दोस्त के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी खरीदेंगे। सच्ची बाबा? गुड़िया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ मेरी जान, बिल्कुल सच। जमान साहब ने आज लारेब से बात करने के बारे में सोचते हुए गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया। जैन काफ़ी देर तक शबनम बेगम का इंतजार करता रहा। थक हार के जब वो सोने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो इसने शबनम बेगम को किसी और की बाहों में बाहें डाले घर में दाखिल होते देखा। लाख लानत फिर बगैर तब्बे थे। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इस बात की परवाह किए बगैर कि कोई और इन्हें देख रहा है। सामने का मंजर देख जैन के दिल से बेख्तियार दुआ निकली कि ज़मीन फटे वो इसमें समा जाए। जैन भागता वहाँ से निकला, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और इसके साथ टेक लगाए ज़मीन पर बैठता चला गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी इसने जो देखा था वो सच था या एक भयानक ख्वाब, लेकिन इसका दिल दुआ कर रहा था ये सिर्फ एक ख्वाब हो। अगली सुबह जब जैन नाश्ते की टेबल पर आया तो इसका सर बुरी तरह दुख रहा था। इसकी आंखें सूजी हुई थी। क्या बात है जैन, आपकी आंखें सूजी हुई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुर्तज़ा साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रात लेट नाइट स्टडी करता रहा, इसलिए शायद नींद पूरी नहीं हुई। जैन ने भारी आवाज़ में जवाब दिया। जैन बेटा, आप जानते हो ना कि बाबा सिर्फ आपके डैड नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अगर आपको कोई परेशानी तो मुझसे शेयर कर सकते हैं आप। सच में कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुर्तज़ा साहब के जैन को चल लगा, लेकिन उन्होंने इसे ज़्यादा छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। नींद लूँगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। ओके बेटा, आप नाश्ता करके आराम करो, इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। ओके पापा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे मामा से बात करनी होगी कि वो शख्स कौन है जिसके साथ मामा आई थी। हो सकता है वो सिर्फ दोस्त, मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन क्या कोई दोस्त इतना करीब में? मैं क्या सोच रहा हूँ? वो तो मेरी मामा है, मामा है वो मेरी। जैन का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका दिल क्या फूट फूट कर रो दे। लारेब जब कमरे में दाखिल हुई तो ज़मान को जागते हुए पाया। क्या बात है ज़मान, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप अभी तक सोए नहीं? लारेब, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। लारेब ने अलमारी से अपना नाइट ड्रेस निकालते हुए मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। आप अभी तक कहाँ थी? रात के 12 बज रहे हैं। मेरी एक दोस्त की पार्टी थी, आज बहुत इंजॉय किया आज हमने। ये कहते हुए वॉशरूम में चली कि सबके सामान इंतज़ार करने लगे। लारेब जब वॉशरूम से बाहर निकली तो ज़मान साहब बेड से टेक लगाए बैठे थे। लारेब को ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते देख ज़मान ने से आवाज़ दी। बैठो यहाँ। इन्होंने अपने करीब इसके लिए जगह बनाई। लारेब, तुम जानते ना गुड़िया मेरी एक ही बेटी है और इसे तुम्हारे प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद थी कि तुम इसका ख्याल रखोगी। ज़मान ने इनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। जानती। लारेब प्लीज़ पहले मेरी बात सुन लो। इन्होंने बीच में इसकी बात काट दी। गुड़िया सिर्फ 2 माह की थी जब आयशा हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चलेगी। अगर माँ जी ना होती तो शायद वो गुड़िया को कभी भी संभाल नहीं पाती।
تو شاید میں گڑیا کو کبھی بھی نہیں سنبھال پاتا. بے شک وہ میری ماں نہیں ہے, وہ ہماری پلاری ملازم ہے, بلکہ میں نے ہمیشہ انہیں ایک ماں جیسی عزت دی ہے اور انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک بیٹے کا مان دیا. گڑیا کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے, لیکن اماں جس کے پیچھے سارا دن ہلکان ہوتی رہتی ہے, تم اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دو, لیکن گڑیا کے ساتھ ٹائم گزارو, اسے ٹائم دو. انہوں نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا. زمان پلیز, ابھی مجھے نیند آ رہی ہے, بہت تھکی ہوئی ہوں, اس بارے میں ہم صبح بات کریں گے. لاریب نے اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے کہا. لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی. تو کیا میرا فیصلہ غلط تھا؟ گڑیا کو کبھی اس کی ماں نہیں ملے گی, یہ سوچ ان کو دکھی کر گئی. تنائت ددی ڈینڈ لے آندا. زین صبح سے شبنم بیگم کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا. دن کے 2:15 بجے شبنم بیگم نکسک تیار ہو کے نیچے آئیں اور سکینہ کو آوازیں دینے لگی. سکینہ, میری کافی لے آؤ, تھوڑا جب زہر ملا کے. زین اس کے قریب گڈ مارننگ مام. زین اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. گڈ مارننگ ماما, کل میری برتھ ڈے تھی, میں نے آپ کا کافی انتظار کیا, آپ کہاں تھی؟ ہیپی برتھ ڈے جانو. انہوں نے اس کا گال چوم کر اسے وش کیا. احسان نے عظیم نہ کر دی. ماما, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس بار آپ میرا برتھ ڈے میرے ساتھ سیلیبریٹ کریں گی. میں بزی تھی بیٹا. کہاں بزی تھی آپ؟ اپنے اس دوست کے ساتھ جو کہ آپ کو آدھی رات کو گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا. زین نے ان کا ہاتھ غصے سے جھٹکتے ہوئے کہا. زین, کون سا طریقہ اپنی ماں سے بات کرنے کا؟ شبنم بیگم نے غصے سے ڈانٹا. نہیں آپ میری ماما. زین غصے سے چلایا. شبنم بیگم کا ہاتھ اٹھا اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا. میں آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر مت کرو. تم اور ایک وہ تمہارا باپ سمجھتے کہ تم لوگوں نے میں اپنی زندگی انجوائے کرنا چھوڑ دوں اور کہتے ہو جو گھر میں. شبنم بیگم نے چلاتے ہوئے کہا. میں تمہیں پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. تمہارے باپ کو شوق تھا بچے کا, اسے اولاد چاہیے تھی. اب کیا آواز سنبھال نہیں سکتا اپنے بچے کو؟ میری نظر سے دور ہو جاؤ, اس سے پہلے میں تمہاری جان لے لوں. زین, وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل پایا. اس کی ماں اسے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. سوچ جان لیوا تھی. یہ سوچ اس کے دل و دماغ پر نقش ہو کر رہ گئی. ایک آخری سوال پوچھنا آپ سے. پوچھو. شبنم بیگم ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے بزاریت سے جواب دیا. کل جو شخص آپ کے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ کیا وہ کوئی آپ کا دوست, بوائے فرینڈ؟ شبنم بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. زین کو لگا کسی نے جیسے پگھلا ہوا سیسا اس کے سریا اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو. ادھر بغیر ہنسیاں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. میں نے پہلے تمہیں سمجھایا تھا کہ میرے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شبنم نے اسی وارن کرتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی. ابا تیرا ایڈا بغیر تھا, وہ مطمئن قسم تھا. شاہ سوئی بھی اشال پر ایک نظر ڈال کر بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کا جلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. جا مر جا کے. ایک تو جو ظلم کر دے تو میرے ایڈے زہر نہیں لگتا. جی یہ بات جو نرمیاں تھے ہمدردیاں چلتی نا, میرا دل کرتا میں نا وہ آرے کے اندر ڈال کے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں ان کے. اور اس پر مرہم لگانے لگا. سوتے ہوئے بے چین تھی جیسے بہت تکلیف میں ہو. مجھے معاف کر دو جانشاہ, میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. جا مر جا کے لانتیا. لیکن تمہیں کوئی اور دیکھے, چھوئے, محسوس کرے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. دل کرتا میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں, تمہیں ساری دنیا سے چھپا لوں. سائیکو. تم شاہ کی چلتی ہوئی سانسوں کی وجہ ہو. اگر شاہ دل ہے تو اس کی دھڑکن تم ہو. تم نہ ہو تو شاید شاہ سانس بھی نہ لے پائے. مارو پھر انہوں مارو. شاہ تھا مرے. وہ اس کے چلے ہوئے ہاتھ پر لب رکھ کے کسی دیوانے کی طرح بول رہا تھا. اشال کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے. تھوڑی دیر پہلی تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی. وہ 3 دن سے بخار میں چل رہا تھا, مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا. مرتضی صاحب کو جب اس کی بڑبڑاہٹ کا مطلب سمجھ آیا, وہ سیدھا شبنم کے پاس پہنچے. کیا بکواس کیا تم نے زین سے؟ حالت دیکھی اس کی؟ وہی کہا جو سچ ہے. مرتضی صاحب نے بمشکل اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے کہا. وہی کہا جو سچ ہے. میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں اور پھر برائٹ کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. بے حیا عورت, تمہارے 15 سال کا ایک بیٹا ہے. یہ بکواس کرنے سے پہلے اس کا ہی سوچ رہی تھی. مرتضی کی آواز نہ جانے کب اونچی ہوگی. کون سا بیٹا, کہاں کا بیٹا؟ وہ میرا نہیں تمہارا بیٹا ہے. ہاں, میں نے ڈاؤن لوڈ کی تسی کسی پاس ہو لانتی ہے. شبنم نے اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے تنک کر کہا. شبنم, کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ دولت, عزت, پیار, شہرت, جو تم نے چاہا تمہارے مانگنے سے پہلے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیا. پھر بھی تم. بس وہ کہتے ہیں نا, ڈاگ نو کھیر نہیں پاتی تھی. دیکھو مرتضیٰ, میں یہ سب نہیں جانتی. میں اتنا جانتی ہوں کہ میں برائٹ سے بہت پیار کرتی ہوں اور اب اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنا چاہتی ہوں. پلیز مجھے طلاق دے دو. میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تم نے بے شک مجھے پیسہ دولت ہر چیز دی, مگر تمہاری سوچ گاؤں کے پینڈو جیسی ہے کہ عورت بچہ پیدا کرنے کے لیے. بچے پیدا کرو, اسے پڑھاؤ بڑھاؤ, شادیاں کرو, بوڑھے اور مر جاؤ. تو اور کھے کھا کے بھی تو مرنا ہی ہے. تو سیدھی طرح انسان دی بچی بن کے مر جا. میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی مرتضیٰ. مرتضیٰ صاحب کا ہاتھ اٹھا. شبنم بیگم تھوڑی دیر ساکتی دیکھتی رہ گئی. تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا, گھٹیا انسان. میں تم جیسے آدمی کے ساتھ سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہ سکتی. پلیز میری بات سنو. مرتضیٰ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. شبنم بے بس ہو کر وہیں بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی. اب کی چل رہے ہیں.
چنڈا مار رہے تھے پھر پلیز میری گل سنو تو کدی آنسو صاف ہو رہے لاکھ لعنت ہے بھائی مرتضیٰ پلیز مجھے طلاق دے دو مجھے یہاں سے جانا ہے. شبنم بیگم نے روتے ہوئے مرتضیٰ سے کہا شبنم میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. اوہ لاکھ لعنت بلکہ دونوں ہتھاں تے دونوں پیراں دے نال بھی لعنت. میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں تو اسی پیار کا واسطہ پلیز مجھے یہاں سے جانا ہے. تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی. میری خوشی برائٹ ہے. مرد بزدل یا بیوقوف نہیں ہوتا بس وہ اپنی محبت سے ہار جاتا ہے. اس عورت کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے جان بوجھ کر بیوقوف بن جاتا ہے جسے وہ بے حد چاہتا ہے. ایڈا بھی پاگل کوئی مرد نہیں ہوتا. بڑے سے بڑا زخم جسم پر لگ جائے تو وہ نہیں روتا مگر جس عورت کو چاہتا ہے اگر اس کی آنکھ میں ایک آنسو آ جائے تو مرد بری طرح ٹوٹ جاتا ہے. جس وجہ تو آنسو ہے ادھر دی وجہ تو بندہ اکھا ہی نوچ لوے. عورت کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی زندگی کی ساری کمائی اس پر لوٹا دیتا ہے. اس کی آنکھ میں آئے آنسو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. حادی ہوگی میں تو دادا امپورٹڈ قسم دا مرد میں تو نہیں دیکھا. ادھر تک ایکسپورٹ ہی ہو سکتی کسی پاسے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو عورت چاہتی ہے. مرتضیٰ صاحب بھی شبنم کے آنسو سے ہار گیا اور شبنم بیگم کو ہمیشہ کے لیے اپنی اور زین کی زندگی سے رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہوگا. مرتضیٰ صاحب نے شبنم کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے. ہائے وے ہائے لوکو میں کی کہاں. نشاط شادی کی پہلی رات سے اپنی غلطی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. آخر اس نے ایسی کیا غلطی کر دی جس کی وجہ سے شاید سے بدگمان ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ شاہ کو سمجھنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی. اس نے سوچا کہ وہ اس سے بات کرے گی آخر مسئلہ کیا ہے لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی. شاہ کا نرم کبھی گرم مزاج دیکھ کر وہ ہمیشہ اسے بات کرنے کا سوچ کر رہ جاتی. وہ سمجھ نہیں پاتی ایک طرف وہ اسے تکلیف دیتا تھا تو دوسری طرف اس تکلیف کی اذیت خود بھی محسوس کرتا تھا. جب مر جاوے ایسی تکلیف دی اذیت دے نال ہی اسی کیڑا کیا کہ جیندا رہے. وہ جتنے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی شاہ اتنا اس پر غصہ کرتا. رخصتی کے وقت اس کے بابا نے کہا تھا کہ بیٹا شاہ بہت ٹوٹا ہوا انسان ہے. تو تین سوئیاں لے کے بھیجے سی سوئیاں چ بو کے سی دے اینوں. تمہیں اپنے پیار محبت سے زندگی کی طرف واپس لانا. تم سے بہت پیار کرتا ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا. آپ ماویں مر جاویں تے انہوں ہوش رکھی. مگر شاہ اسے اپنی زندگی میں داخل ہونے نہیں دے رہا تھا. وہ دونوں ساتھ ایک کمرے میں ایک گھر میں تو رہتے تھے مگر ایسا کوئی رشتہ بھی نہیں بن سکا تھا جس کی وجہ سے شال سے بات کر پاتی ہے اس کے بارے میں جان پاتی ہے. سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب شال کی آنکھ لگ گئی. صبح جب یہ شال کی آنکھ کھلی تو شاہ سامنے رکھے صوفے پر سو رہا تھا. اس کی آنکھیں بند تھیں اور بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جبکہ نیند میں بھی اس کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے. ایک بار اس کے بازو اس کے سینے پر جبکہ دوسرا صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا. یہ بندہ سوتے ہوئے بھی کتنا پیارا لگتا ہے. دور لاکھ دی لعنت تیرے تے. ایک بندے نے ہاتھ ساڑیا پہلے استری دے نال پھر چولہے تے رکھ کے سیک کے دبائے تے پھر بھائی انہوں پھر بھی ستا ہے سونا لگ رہا. لعنت پھٹکارا پا کے تے نکل جا سائڈ تے. شاہ کے اتنے برے سلوک کے باوجود وشال شاہ کے لیے اپنی محبت کو ختم نہیں کر پائی تھی. تیری ربو آئی لعنت پھر تیرے تے. وہ جتنا اپنے دل سے محبت نکالنے کی کوشش کرتی ہے بے رحم اتنا اس کے دل میں جگہ بناتا جا رہا تھا. وشال کا دل چاہ کے وہ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹے مگر اپنے دل کی خواہش کو دل میں دباتے بنا کوئی آہٹ پیدا کیا واش روم کی جانب بڑھی تھی. میرا دل چاہ رہا شیشال کو چنڈوں کے ساتھ سینکوں. زین نے غصے میں پاس پڑا گلدان دیوار پر دے مارا. کیا ہوا بیٹا. دینو بابا پریشان سے کمرے میں داخل ہوئے. کچھ نہیں بابا پلیز اسے صاف کروا دیں. زین نے دیوار کے ساتھ ٹوٹے گلدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا. کیا بتاؤں بابا کہ میں ایک لڑکی سے ہار رہا ہوں. مجھے خود پر قابو پانے میں اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے. میں آنکھیں بند کرتا تو وہی پری چہرہ اپنے تمام جلووں سمیت مجھے تنگ کرنے آ جاتی ہے. زین اپنی حالت خود ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا. 28 سالہ زندگی میں زین نے خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا. وہ اپنے دھیان میں گاڑی ڈرائیو کرتے نہ جانے کب زمان صدیقی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا. جب اسے محسوس ہوا اس نے گاڑی جلدی سے واپس موڑی اور آفس کی جانب چل دیا. انہوں نے طلاق ہونے کے بعد شبنم نے زیادہ انتظار نہ کیا اور ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلی گئی. انہوں نے ایک بار زین سے ملنے کی خواہش ظاہر نہ کی نہ ہی زین اس عورت سے ملنا چاہتا تھا. شبنم بیگم کے جانے کے بعد مرتضیٰ صاحب کافی کمزور ہو گئے تھے. سلمان صاحب ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے کہ ان کی کوئی غلطی نہیں مگر یہ بول کے ہمیشہ انہیں خاموش کروا دیتے کہ اگر میں اسے خوش رکھتا تو وہ کبھی خوشیاں باہر تلاش کرنے کی کوشش نہ کرتی. ڈوب کے مر جا پھر. ہمیشہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کی. پیار محبت عزت جو اسے مانگا اسے دیا. مجھے تو یہی لگا کہ وہ خوش ہے لیکن شاید اسے کچھ اور بھی چاہیے تھا جو میں اسے کبھی نہ دے پایا. مرتضیٰ صاحب کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہے جسے مرتضیٰ صاحب نے بے حد چاہا اور شبنم کی بے وفائی مرتضیٰ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے. مرتضیٰ صاحب نے خود کو کام میں بری طرح مصروف کر لیا لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ زین کو سنبھال سکیں. اس کے ساتھ وقت گزارتے لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ زین بدی وہ چپ ہوتا جا رہا ہے. وشال فریش ہو کر واش روم سے نکلی. بے دھیانی میں اس کا پاؤں پھسلا. اس سے پہلے وہ نیچے گرتی سے چوٹ لگتی کسی کے مضبوط بازو نے اسے تھام لیا. وشال بری طرح اس کی باہوں میں کانپ رہی تھی. معصوم چہرہ ستواں ناک جس پر ایک ہیرے کی لونگ چمک رہی تھی. گیلے بالوں کی لٹیں جس کے چہرے سے چپکی ہوئی تھی. کپ کپاتے ہونٹ. شاہ بے خود سا اسے دیکھا گیا. ریلیکس تم بالکل ٹھیک ہو. شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا. تکا مار کے سوٹ ٹینوں. میں تمہیں کبھی بھی گرنے نہیں دوں گا. ہاں ساڑوں گا ماروں گا ختم کر دوں گا تو گرن نہیں دیاں گا.
ورنہ تیری زندگی تھے. شال کی سانسیں اب بھی اتھل پتھل تھی. کچھ دیر شاہ اسے ایسے سینے سے لگا کر کھڑا رہا. شاہ نے جب اسے اپنے آپ سے الگ کیا تو اس کی آنکھیں بند تھی. وہ بے اختیار آگے بڑھا, اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پر اپنی لب رکھ دی. شال کام کر رہے گی. شاہ نے جب اس کی غیر ہوتی حالت محسوس کی تو مسکرا دیا, اسے وہیں چھوڑ کر خود واش روم میں چلا گیا. اس انسان کی دوری اگر مجھے تڑپاتی تو اس کی قربت میری جان لے لے گی. یہ شال وہیں کھڑی سوچ کر رہ گئی تھی. لائی لویں شاید جب فریش ہو کر واپس آئی, شال ابھی تک وہیں کھڑی اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی کھڑی تھی. پہلے تو شاہ پریشان ہو گیا, لیکن جب اسے بات سمجھ آئی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. شاہ اس کے قریب گیا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنی باہوں میں بھر لیا. کیا بات ہے جانشاہ, ابھی تک ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ کچھ نہیں. شال شاہ کی اس طرز قربت پر سٹپٹا کر رہ گئی اور خود کو شاہ کی باہوں سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی. نہ جان, اب یہ فرار ناممکن ہے. یہ کہتے ہوئے شاہ نے اس کی صلاحی تر گردن کو اپنے ہونٹوں سے چھوا. شال پوری جان سے کام کر رہ گئی. شاہ نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے زوردار کہکا لگایا. سعد مسلسل زین کی غائب دماغی نوٹ کر رہا تھا. میٹنگ میں وہ زیادہ تر چپ ہی رہا. سعد نے بھی اسے سب کچھ سنبھالا. میٹنگ ختم ہوتے ہی سعد نے زین کو مخاطب کیا. کیا بات ہے جگر, صبح سے دیکھ رہا ہوں تو کچھ پریشان اور الجھا سا. کچھ نہیں یار, بس سر میں درد ہے. کچھ تو ہے, مگر اب دوستوں سے بھی پردہ داری صحیح ہے. نہیں سادی, تو ایک ہی دوست ہے میرا, تجھ سے کیا چھپا ہے؟ بس سر میں درد ہے. کس کے سر میں درد ہے برخوردار؟ زمان صاحب نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا. انکل آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا. زین نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا. واہ, اب بیٹوں کے کیبن میں آتے ہوئے مجھے تکلیف ہوگی؟ ارے نہیں انکل, ہمارا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا. سعدی نے جلدی سے وضاحت دیتے ہوئے کہا. جانتا ہوں بیٹا, تم دونوں کو ڈنر کے لیے اپنے ساتھ گھر لے کے جانے کے لیے آئے. تم دونوں جلدی سے کام سمیٹو, چلو میرے ساتھ. زمان صاحب نے جلدی سے کہا. سوری انکل, آنے ویٹ کریے, میں تو نہیں چل سکوں گا. سعد نے جلدی سے کہا. چلو ٹھیک ہے, لیکن تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا. انہوں نے زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اوکے انکل, جیسے آپ کا حکم. زین نے ذرا سا چھکتے ہوئے کہا. انہوں جا کے تیری تھی تاڑنی ہے, وہ تینوں کدھر انکار کرے گا. زمان صاحب زین کو لیے حال میں داخل ہوئے تو گڑیا بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی. گڑیا اپنا رزلٹ لیے بھاگتے ہوئے زمان صاحب کے گلے سے لگی. بابا دیکھیں, میں اس بار بھی فرسٹ آئی ہوں. ابھی گڑیا کی بات منہ میں تھی کہ اس نے اپنے سامنے کھڑے ہٹے کٹے شخص کو دیکھا. ارے یہ تو اس دن والا خڑوس ہے. گڑیا نے زین کو سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے سوچا. ارے واہ بیٹا, مبارک ہو. مجھے یہی امید تھی اپنی گڑیا سے کہ میری گڑیا اس بار بھی مجھے مایوس نہیں کرے گی. زمان صاحب نے پیار سے گلے سے لگاتے ہوئے کہا. ارے ینگ مین, تم کیوں رک گئے؟ گڑیا بیٹا جلدی سے اماں کو بولیں کہ کھانے کا انتظام کریں. آج زین ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا. زمان صاحب نے زین کی طرف مڑتے ہوئے کہا. وہ جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے فرصت سے باپ بیٹی کا پیار دیکھ رہا تھا. کیا بات ہے زین بیٹا, آج کل آپ کافی چپ چپ رہنے لگے ہو, پاپا نے پوچھا. کچھ نہیں بابا, بس یہ سوچ رہا تھا کہ ماما نے اسے کیوں کیا, کیوں مجھے اور آپ کو چھوڑ کر چلی ہے. نفرت کرتا ہوں میں ان سے, شدید نفرت. زین کے لہجے میں اس کی ماں کے لیے نفرت وہ صاف محسوس کر سکتے تھے. ایسا نہیں کہتے بیٹا, جو بھی تھی جیسی بھی تھی وہ آپ کی ماں تھی. آپ کو ان کی عزت کرنی چاہیے. عزت؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں بابا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ عورت عزت کے قابل ہے؟ بابا پاگل ہو گیا تیرا, گل اور کوئی نہیں. وہ عورت جو آپ کی عزت ڈبو کر چلے گی. کالج کا ہر لڑکا سوال کرتا ہے مجھ سے کہ تمہاری ماں کیوں چلے گی. کیا کہوں میں ان سب کو؟ بولیں, کیا جواب دوں میں ان کے سب سوالوں کا؟ عورت ذات اس عورت سے نفرت کرتا ہوں میں, بلکہ عورت ذات سے نفرت ہے مجھے. عورت ذات اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے عزت دی جائے. عورت ذات کو عزت راس ہی نہیں آتی. اسے اپنی مٹھی میں بند رکھنا چاہیے. آپ اسے جتنی عزت اور محبت ہوگی اتنی سر پر چڑھے گی. بیٹا کون سکھا رہا آپ کو ایسی بےہودہ بات ہے؟ کس نے کہا آپ سے یہ سب کچھ؟ بتائیں مجھے. بابا کو یقین تھا کہ اتنی گھٹیا سوچ ان کے بیٹے کی نہیں ہو سکتی. جو بھی ہے بابا بالکل ٹھیک کہتا ہے, زین نے ناگواری سے کہا, اور بنا صدیقی صاحب کی حالت دیکھے وہ گھر سے باہر نکل گیا. ابھی شبنم بیگم کو کینیڈا گئے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ مرتضیٰ صاحب کو خبر ملی کہ وہاں انہوں نے شادی کر لی. چلو بغیرت عورت نے بڑی گل ہے, شادی کر لی, ادھر بھی رہ سکتی سی. ادھر ہی بغیرتا ان کی فرق پندہ. یہ خبر مرتضیٰ صاحب کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی. وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور سینے پر ہاتھ رکھ کے وہیں ڈھہ گئے. جا مر جا کے, تیرا مرنا ہی سود مند سی, نہیں تو ایویں تو میرے کو سوندے رہنا سی. زین ابھی کالج سے واپس آیا تھا. اس نے جب مرتضیٰ صاحب کی حالت دیکھی تو بوکھلا گیا. اگر مرتضیٰ صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید زین کی ایسی حالت نہ ہوتی, لیکن اس کے پاس اس وقت صرف یہی اکلوتا رشتہ تھا جسے وہ کسی حال میں کھونا نہیں چاہتا تھا. وہ ڈرائیور کو آوازیں دینے لگا. ڈرائیور چاچا, دینو چاچا پلیز جلدی آئیں, گاڑی نکالیں, بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دینو چاچا پلیز اب زمان انکل کو کال کر دیں اور جلدی سے ہسپتال پہنچنے کا کہہ دیں. زین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. مرتضیٰ صاحب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی. اس سے پہلے کہ زین نے کبھی بھی ایسی سچویشن ہینڈل نہیں کی تھی. زمان صاحب جب ہسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوئے تو زمین پر بیٹھا کسی 6 سال کے بچے کی طرح رو رہا تھا. کیا ہوا بیٹا؟ کہاں ہے مرتضیٰ؟ زمان صاحب نے پوچھا. زین نے آئیسیو کی طرف اشارہ کرتے. انکل میرے بابا. زین نے آئیسیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. کچھ نہیں ہوگا مرتضیٰ کو, تم رونا بند کرو, کچھ نہیں ہوگا. انکل بابا کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا, پلیز کچھ کریں, بابا کو بچا لیں. بابا کے علاوہ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے.
پلیز انکل کچھ کریں۔ زین زمان صاحب کے سینے سے لگا کسی معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر رو دیا۔ زین اللہ پر یقین رکھو، تم رونا بند کرو، اللہ سے اپنے بابا کی زندگی کی دعا مانگو۔ زمان صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور اسے سہارا دے کر پاس کے بینچ پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئے، کیونکہ یہ وقت زمان صاحب کے لیے بہت پریشان کن تھا، کیونکہ مرتضی صاحب ان کے اکلوتے دوست تھے۔ زین کی طرح وہ بھی انہیں نہیں کھونا چاہتے تھے۔ ڈنر ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ بلا شبہ کھانا بہت لذیذ تھا اور زین نے ایسا کھانا کئی سالوں کے بعد کھایا تھا، اس لیے بنا تعریف کیے نہ رہ سکا۔ وہ بے اختیار اماں بھی کو پکار بیٹھا۔ اماں بھی کھانا بہت ہی لذیذ تھا، میں نے مطلب طلب سے کچھ زیادہ ہی کھا لیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارے بیٹا میرا کہاں شکریہ، اب یہ بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان کہاں کہ سارا دن کچن میں گزار سکے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم اس سے کئی زیادہ لذیذ کھانا بنایا کرتے تھے۔ اماں بھی اپنے گزرے ہوئے زمانے میں کھوئی ہوئی تھی۔ چلو اماں بھی نہ اپنی پہ آ گئی۔ تو کس نے بنایا یہ کھانا؟ آج کا سارا کھانا تو گڑیا نے بنایا، اماں بھی نے گڑیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو پوری دلجمی سے کھانا کھانے میں مصروف تھی جیسے اس کے علاوہ اس کو کوئی کام ہی نہ ہو۔ ارے واہ، یہ باتیں بنانے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی بنانا آتا ہے؟ زین دل ہی دل میں حیران ہوا۔ خود پر جمی زین کی نگاہ محسوس کر کے گڑیا چائے کا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ زین کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، نہ دعا کام آئے نہ دوا، اور مرتضی صاحب زین کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے جا سوئے۔ ہر غم، ہر دکھ، ہر درد، ہر اذیت، ہر بے وفائی سے ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے تھے۔ چل تیرا جانا باندھا سی، کوئی نہیں، وی کین ایڈجسٹ۔ کہتے ہیں مرد بہت خوبصورت ہوتا ہے، برے سے برا صدمہ بہت مضبوط ہوتا ہے، خوبصورت استغفر اللہ۔ کہتے ہیں مرد بہت مضبوط ہوتا ہے، برے سے بڑا صدمہ، برے سے برا حادثہ آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، مگر دراصل مرد بھی ہوتا ہے تو ایک انسان ہے جو ہر تکلیف، اذیت، ہر درد، ہر دکھ کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے ایک عورت۔ مگر ہمارے معاشرے کا کلمی ہے کہ ہم عورت کو کمزور سمجھتے ہیں لیکن مرد کو بہت مضبوط۔ ہم بچپن سے بیٹوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالنا شروع کر دیتے کہ بیٹا لڑکے بہادر ہوتے ہیں، ارے تم تو لڑکے، تم روتے ہوئے اچھے لگو گے۔ اور مرد اپنے ہر احساس کو، ہر اذیت کو، ہر دکھ کو اپنے اندر ہی رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر مجھے کسی نے آنسو بہاتے ہوئے دیکھ لے تو کیا سوچے گا، میں کتنا کمزور مرد ہوں۔ آج مرتضی صاحب کو گزرے ہوئے تیسرا دن تھا۔ چلو سوئم بھی ہو گیا۔ زین کو اپنی خبر تھی نہ ہی تعزیت کے آنے والے مہمانوں کی۔ سارا انتظام زمان صاحب اور دینو چاچا سنبھال رہے تھے۔ زمان صاحب مہمانوں کو رخصت کر کے اندر آئے تو زین زمین پر بیٹھا خلاؤں میں نہ جانے کے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3 دن پہلے کے پہنے ہوئے کپڑے، بکھرے بال، خاموش لب، ویران آنکھیں، وہ انہیں کسی ایسے مسافر کی طرح لگا جو اپنا سب کچھ لٹا کر بیٹھا ہو۔ زمان صاحب نے گہری سانس بھری اور کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر اپنے عزیز دوست کے اکلوتے بیٹے کو اس حال میں انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کھڑوس کی اتنی ہمت کہ مجھے گڑیا کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ گڑیا کچن میں برتن پٹکتے ہوئے بربرا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ برتنوں کی جگہ زین ہوتا اور وہ زین کو پٹک رہی ہوتی۔ وہ سطح کے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور چائے ابل ابل کر بالکل کالی ہو چکی تھی۔ اب آئے گا مزہ، اب دیکھتی ہوں کیسے گھورتا ہے مجھے، تھوڑی سی چکھ لیتی ہوں کیسے بنی ہے میری شاہکار چائے۔ گڑیا نے چائے کی ہلکی سی چسکی لی۔ اتنی خراب بیکار چائے، لیکن زین صاحب کو تو مزہ چکھنا پڑے گا۔ گڑیا نے چائے ٹرے میں سجائی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ زمان صاحب رات کو چائے نہیں پیتے تھے کیونکہ پھر انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ گڑیا نے زین کے سامنے چائے کا کپ رکھا جو زمان صاحب کے ساتھ بیٹھا کسی میٹنگ کے بارے میں گفتگو میں مصروف تھا، اور سامنے رکھے سنگل صوفے پر براجمان ہوگی۔ ہنسی روکنے کی ناکام کوشش میں اس کا چہرہ پوری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ زین دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے زین نے چائے کی چسکی لیے اسے لگا کہ جیسے کڑوا کریلا کھا لیا۔ نہ تو وہ چائے کو حلق سے نیچے اتار پا رہا تھا، نہ ہی اسے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس چائے کو پینا زین کو دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ کوڑیاں ماری نا ہن پی پا کے بیٹا، آپ رک کیوں گئے ہو؟ مگر اس نے جیسے تیسے کر کے آدھی چائے پی اور باقی سامنے رکھے ٹیبل پر رکھ دی۔ بیٹا آپ رک کیوں گئے ہو، پیو نا، زمان صاحب نے زین کو کپ رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہماری گڑیا بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ زین گڑیا کی شاید سمجھ چکا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے گڑیا کو دیکھا جیسے ظاہر کر دی جیسے زین سامنے موجود ہی نہ ہو۔ ارے نہیں انکل، میں نے کھانا بہت زیادہ کھا لیا، بالکل بھی گنجائش نہیں۔ زین نے ادب سے زمان صاحب کو جواب دیا۔ اب کیا پتا تھا کہ ایسی شاندار چائے اس نے پوری زندگی میں نہیں پی اور نہ ہی آگے پینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انکل آپ مجھے اجازت دیں، رات کافی ہو چکی ہے، آپ بھی آرام کریں۔ زین زمان صاحب سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، کل انشاءاللہ آفس میں ملاقات ہوگی۔ زمان صاحب جب زین کو باہر رخصت کر کے آئے تو گڑیا کا ہنس ہنس کا برا حال تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ اتنا کیوں ہنس رہے ہو؟ زمان صاحب نے گڑیا سے سوال کیا۔ کچھ نہیں بابا، اماں نے آج دن کو ایک لطیفہ سنایا تھا، بس وہ یاد آ گیا۔ زین کے ذہن میں ابھی تک منتظر خان کی باتیں گردش کرتی۔ منتظر خان ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا جو عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتا تھا۔ وہ مرتضی صاحب کا مخالف تھا۔ مرتضی صاحب بزنس کی بہت اچھی سمجھ رکھتے تھے اور ہر بڑا پروجیکٹ ان کے حصے میں آتا جس کی وجہ کے شیئرز MZ سے منتظر خان اندر ہی اندر جل جاتا ہے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ان کے شیئرز خرید لے۔
لیکن مرتضیٰ صاحب اور زمان صاحب کی اس کی ہر آفر کو ہمیشہ سے رد کر دیتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی سوچ و شعور دونوں ان کے مزاج سے نہیں مل سکتی۔ منتظر خان اپنی ضد کا پکا اور انتہائی بد دماغ انسان تھا۔ کئی بار اس کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی داستانیں میڈیا کے سامنے آ چکی تھی۔ زین ابھی تک اس کی باتوں سے زیر اثر تھا۔ زین کو لگ رہا تھا منتظر خان بالکل ٹھیک کہہ رہا، عورت پاؤں کی جوتی ہے اور اسے جتنا پیار جتنی عزت دی جائے وہ اتنے سر چڑھ کے ناچتی ہے۔ اگر منتظر اپنے بیگم کو اتنی عزت اور پیار نہ دیتے تو کبھی باہر منہ مارنے کی غلطی نہ کرتی۔ مرتضیٰ کیسا مرد تھا جو اپنی عورت کو قابو نہیں کر سکا۔ زین اتنا سوچ رہا تھا، اتنا الجھ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا باپ تھا جو عورت کو سر کا تاج سمجھتا تھا، جس کی سوچ یہ تھی کہ جو عزت اور محبت مرد کا حق ہے اتنا ہی حق عورت کا ہے کہ مرد بھی اس سے مخلص ہے اور اسے اس کی عزت اور پیار بھری زندگی دے۔ لیکن بابا نے شبنم کو کیا نہیں دیا؟ سب کچھ تو دیا، عزت، پیار، مان، وفا، پر پھر بھی وہ اس عورت نے کیا کیا؟ منتظر خان ٹھیک کہتا ہے۔ زین اپنی سوچوں میں اتنا محو تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب زمان صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ زین! زمان صاحب کی پکار نے زین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ زین نے کالی کالی نظروں سے زمان صاحب کی طرف دیکھا۔ اٹھو بیٹا، کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ انکل میرا بالکل دل نہیں کر رہا، پلیز بیٹا، زمان صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ انکل بابا آپ کی ساری باتیں مانتے تھے تو پلیز بابا کو کہیں نا وہ واپس آ جائے۔ ہاں بابا کتے دوجے پچھلے محلے چ گیا تو انکل دے بلان نال آ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں میں بابا سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نہیں رہ سکتا بابا کے بغیر، مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے انکل، میرا کوئی نہیں ہے، یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ زین نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینج کر رکھی تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں اس عورت سے، اس سے کیا نفرت، تو مجھے عورت ذات سے نفرت ہے مجھے۔ بابا بھی منتصر خان انکل کی طرح اپنی بیوی کو دبا کر رکھتے، اسے اپنی مرضی پر چلاتے، اسے خود سے زیادہ پیار نہ کرتے تو آج حالات الگ ہوتے، آج بابا زندہ ہوتے۔ بابا بس تھوڑی جی نہیں کہہ رہا تھا، مظاہرہ کر لینا تھا، آج بابا کتنے نہیں جاتا۔ زمان صاحب نے زین کو اپنے سینے سے لگایا، وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بار جی کر پھڑ کر اپنی بھڑاس نکالے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ چلو پتر، دل پھپھڑے گردے سارا کچھ ہلکا کرنا۔ بیٹا ایسا نہیں کہتے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں نے صرف اپنا دوست نہیں بلکہ آج اپنا بھائی کھویا، لیکن زندگی اسی کا نام ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بابا کی روح بے چین رہے؟ آپ کو ان کا خواب پورا کرنا ہوگا، ایک مضبوط اور ثابت قدم انسان بن کر۔ آپ کے بابا آپ کو ایک کامیاب انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا آپ اپنے بابا کے خوابوں کو پورا نہیں کریں گے؟ کیا آپ اپنے بابا کے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیں گے؟ زمان صاحب محبت سے سمجھا کر اپنے ساتھ باہر لے آئے۔ شاید جب حال میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حال میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی آندھی آ کے گزری ہو۔ سب کشن زمین پر پڑے تھے، جگہ جگہ رنگ برنگے غبارے بکھرے تھے، برتنوں میں نہ جانے کون کون سے کھانے تھے جو اپنی بے قدری پر رو رہے تھے۔ وشال اور آمنہ، سکینہ کی بیٹی، یہاں سے وہاں بھاگ رہی تھی، سکینہ نے روکنے کی کوشش میں بحال ہو رہی تھی۔ بی بی جی صاحب آنے والے ہوں گے، سب صاف کرنا، آپ بس کر جائیں۔ ارے سکینہ بی بی کچھ نہیں ہوتا، آج آمنہ کی برتھ ڈے، ہم یہ دن بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے، اور ویسے بھی آج آپ کے صاحب کی میٹنگ ہے تو وہ جلدی نہیں آنے والے، رات سے پہلے واپس نہیں آئیں گے، تو آپ بے فکر ہو جائیں، اور آپ کو میری ساری باتیں ماننی چاہیے کہ شاہ کے بعد اس گھر کی مالکن میں ہوں۔ وشال نے گردن اکڑا کر کہا۔ وشال کے اس انداز پر شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وشال نے جب شاہ کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا کشن زمین پر گر گیا، جبکہ آمنہ وشال کے پیچھے چھپ گئی اور سکینہ منہ کھولے شاہ کو حیرت سے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی جن دیکھ لیا۔ شاہ نے اس طرح سے حیران اور پریشان کھڑے دیکھ کر اپنے چہرے پر مصنوعی غصہ سجایا۔ آدھے گھنٹے میں سب کچھ صاف ستھرا ہونا چاہیے، شاہ نے صدموری سے سکینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، ابھی صاف ہو جائے گا یہ۔ جبکہ وشال شاہ کو سکینہ سے باتیں کرتے مصروف دیکھ کر وہاں سے کھسک چکی تھی۔ برتھ ڈے پارٹی اپنی جگہ، لیکن وشال کو فی الحال اپنی زندگی پیاری تھی۔ گال تو صحیح ہے۔ مرزا صاحب کے 40ویں کے بعد زین ذرا عرصہ پاکستان میں رکا، کیونکہ گھر میں ہر جگہ اس کی بابا کی یادوں کے ساتھ شبنم بیگم کی تلخ یادیں بھی تھیں، جو زین کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ زمان صاحب نے ہر مقام پر ایک اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیا، انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کو بیٹے سے بڑھ کر پیار اور توجہ دی۔ اور ان کی توجہ اور محبت کی وجہ سے زین نہ صرف اپنی منزل حاصل کر پایا بلکہ زی ایم کمپنی کو کامیابی کی اونچی منزل تک لے گیا۔ آج ان کی کمپنی کا نام ملک کی مایہ ناز کمپنیوں میں شامل ہو رہا تھا، اور زین بھی جب سے لندن سے واپس آیا تھا اس نے زمان صاحب کے بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ ہر چیز وہ انتہائی خوش اسلوبی سے انجام دیتا۔ اگر زین اپنے بابا کے بعد کسی کی عزت اور کسی سے محبت کرتا تھا تو اس سے وہ زمان صاحب تھے۔ وہ صحیح معنوں میں اس کے محسن تھے جنہوں نے اپنے دوست سے کیا وہ وعدہ نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ٹی وی روڑ دیتی مجھے لگتا۔ زین نے بھی بیٹا ہونے کا پورا ثبوت دیا۔ وہ جب سے لندن سے واپس آیا تھا ہر قدم پر زمان صاحب کے ساتھ اور آفس اس نے سنبھال لیا تھا۔ زمان صاحب اب زیادہ سے زیادہ وقت گڑیا کے ساتھ گزارتے، گڑیا بھی اپنے بابا کی کمپنی خوب انجوائے کرتی، کبھی کبھی ان کے ساتھ زین اور ساتھ بھی شامل ہوتے تھے۔ ساتھ کے ساتھ گڑیا خوب ہلہ گلا کرتی مگر زین سے تھوڑی کھنچی رہتی، شاید زین کی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے، مگر زندگی اب پرسکون گزر رہی تھی۔ شاہ یہ شال کو ڈھونڈتا ہوا روم میں آیا جہاں وہ دنیا جہاں سے بے خبر کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکان تھی جسے دیکھ کر شاہ خود بھی مسکرا اٹھا۔ کافی دیر ایسے کھڑا دیکھتا رہا، مگر جب مقابل کا اگنور کرنا برداشت نہ ہوا تو دروازہ کھٹکھٹا کر اپنے ہونے کا احساس دلائی۔ شال چونک کر سیدھی ہوئی اور اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس کی بوکھلاہٹ پر شاہ کی مسکان مزید گہری ہو گئی۔
شاہ آہستہ سے قدم اٹھاتا ہے اس کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھا. کیا ہو رہا ہے؟ شاہ نے اس کے بالوں کی لٹ اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا. وہ میں ناول پڑھ رہی ہوں. اچھا کون سا؟ شاہ نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا. ایک لفظ عشق. ارے واہ، کبھی میرے عشق کا احساس تو نہیں ہوا آپ کو؟ شاہ نے اس کی چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ ہاتھ اب بھی اس کے ہمارے لٹ کو سلجھانے میں لگا تھا. آپ مجھ سے عشق تھوڑی کرتے ہیں؟ بے اختیار سے شال کے ہونٹوں سے پھسلا جس پر شاہ نے بے ساختہ کہکا لگا. اچھا آپ کو کیسے پتا کہ میں آپ سے عشق نہیں کرتا؟ اسے مزید خود سے قریب کرتے ہوئے بولا. یہ شال بری پھنس چکی تھی، بات اس کے منہ سے نکل چکی تھی. جب شاہ نے اچانک اسے کھینچ کے اپنی باہوں میں لے لیا اور اسے اپنی محبت کا احساس دلانے لگا. کرا لو بس دیکھو لو. حملہ اتنا اچانک تھا کہ شال سنبھل نہ پائی، اس کے سینے سے ٹکرائی. شاہ اس کے ہونٹوں پر، گردن پر ہر جگہ اپنے عشق کی مہر ثبت کرتا اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگونے لگا. شاہ کے عشق کی شدت برداشت کرنا یہ شال جیسی نازک سی لڑکی کے بس کی بات نہ تھی. اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے شاہ کے سینے پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی. اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر شاہ کو اس پر ترس آ گیا. اسے احتیاط سے خود سے الگ کیا. اس کی حالت دیکھ کر شاہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. شاہ نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی. ابھی تو میں نے اپنے عشق کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے اور تمہارا یہ حال ہے. سوچو اگر داستان عشق سنانے بیٹھا تو تمہارا کیا ہوگا؟ اس کے گال کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا وہ وہاں سے اٹھ کے جبکہ شال وہیں بیٹھی اپنی بے اختیار دھڑکنوں کا شمار کرتی رہ گئی. ساتھ کافی دنوں سے زین کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا. زین کا گڑیا کو دیکھ کر کھو جانا، گڑیا کا زین سے گھبرانا کچھ بھی ساتھ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا. ایک طرف اس کا جان سے پیارا دوست، جبکہ دوسری طرف وہ لڑکی تھی جسے اس نے بہن کہا نہیں تھا بلکہ مانا بھی تھا. ساتھ نے زین سے سیدھا بات کرنے کی ٹھانی اور زین کے کیبن کی طرف چل دیا. زین کسی فائل کو کھولے بیٹھا تھا مگر صاف لگ رہا تھا وہ کسی اور سوچ میں ڈوبا ہوا ہے. ساتھ نے اس کے ٹیبل پر ہلکے سے ہاتھ مارا تو بے ہوش کی دنیا میں واپس آیا. کیا بات ہے یار، میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں تو کافی پریشان اور کھویا ہوا ہے. ساتھ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا. ارے کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی. زین تم مجھ سے جھوٹ مت بول، بچپن سے جانتا ہوں تجھے. کچھ تو ہے جو پریشان کر رہا ہے. آخر بات کیا ہے؟ کہیں کسی لڑکی کا چکر تو نہیں؟ ساتھ اپنے پوائنٹ کی طرف آیا جس کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ زین کے پاس آیا تھا. ارے نہیں، تو کیا الٹا سیدھا سوچ رہا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، زین نے اسے نظریں چراتے ہوئے کہا. اچھا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ گڑیا کو دیکھ کر تیرا کھو جانا، گڑیا کو تم سے گھبرانا، اس کا تجھے دیکھ کر بھاگ جانا، کیا ہے یہ سب؟ کیا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ پہلے مجھے لگا یہ سب میری غلط فہمی ہے مگر آج تیرا نظریں چرانا یہ ثابت کر گیا کہ میں بالکل صحیح سوچ رہا ہوں. صاف لگ رہا ہے کہ کوئی تو بات ہے. شادی میں تجھے کیا بتاؤں یار، جبکہ میں خود بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہا، زین نے بیچارگی سے جواب دیا. اسے دیکھتا ہوں تو ایک سکون سا اتر جاتا ہے دل میں. دل کرتا ہے بس اسے دیکھتا ہی رہوں. دل کرتا ہے کہ اسے سب سے چھپا کر اپنے پاس رکھ لوں. اسے بس میں دیکھوں، میں سنوں، میں محسوس کروں. مگر تجھے سے محبت ہوگی؟ ساتھ میں زین کی بات کاٹتے ہوئے کہا. ہاں کرتا ہوں محبت، اس سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں میں اس سے. مگر کیا مگر؟ زین نے ایک بار پھر سے زین کی بات کاٹی. تو جانتا تو ہے سب. ہاں جانتا ہوں سب، مگر دنیا کی ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی، یہ بات تو سمجھ لے. غلط، بالکل غلط. دنیا کی ہر عورت بے وفا نہیں. نفرت کرتا ہوں میں عورت ذات سے. دوغلی، بے وفا، فریبی، جھوٹی اور دھوکے باز ہوتی ہے عورت. زین نے غصے سے ٹیبل پر پڑ گلاس دیوار پر دے مارا مگر سادی پرسکون انداز میں بیٹھا رہا. اچھا پھر تو اماں بھی دوغلی اور دھوکے باز ہیں. ان کا پیار بھی جھوٹا ہے. ساتھ بکواس بند کر، نکل جائے یہاں سے. اس سے پہلے میں تیرا منہ توڑ دوں. بولنے سے پہلے اتنا تو سوچ لے کس کے بارے میں بات کر رہا ہے. جس عورت کے بارے میں تو بات کر رہا ہے وہ ماں ہے تیری. زین غصے سے دھڑا. میں تجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر عورت شبنم بیگم نہیں ہوتی بلکہ کچھ ماں نور بی بی بھی ہوتی ہیں جو بیوگی کی چادر اوڑھ کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے 6 سالہ بیٹے کو پالنے میں اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہے. سعد نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا. ہاں باقی تیری مرضی یار، جو تجھے صحیح لگتا ہے تو کر. سعد زین کو سوچوں میں ڈوبا چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا. جی تو گائز یہاں پہ ہمارے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی کس اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دن ویڈیو اینڈ کریں گے. اچھا ایسا ہے کہ کمنٹ سیشن آج بہت زیادہ ہیں تو جتنا ہم سے اس ٹائمنگ میں ہوتا ہے نا ہم کر لیتے ہیں، باقی پھر نیکسٹ ہو جائے گا تو اس ناراض نہ ہوا کریں. جی ختیجہ رضا استغفراللہ. یعنی کچھ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ چلو ناول ہے، بندہ بہت سے لوز اینڈ کبھی مارجن دیتا ہے. پھر ایک چیز آتی ہے کہ جسے کہتے ہیں نان سینس، یعنی مر کے بھی ایسا نہیں ہو سکتا. حرف عام میں جسے بکواس کہتے ہیں. اور بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ناول اعلیٰ درجے کی بکواسیت تھی. وہ والے کی بات کر رہی ہیں جبران والے منحوس ناول تھی. پتہ نہیں کون لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، مگر بس لکھی جا رہا ہے. اور اوپر سے اتنے بکواس ناول میں پیر کامل والے شاندار سین کو کاپی کرنا جس میں سلاری ماما کو کوٹھے پہ نہ پا کے سجدے میں کرتا ہے. سیریسلی شرم تم کو مگر نہیں آتی. بس یار کیا کہہ سکتے ہیں. عامر علی بہت اچھا ناول ہے. تھینک یو عامر علی. اہلیہ مبشر. جانے والا تو چلا گیا لیکن چلو اچھا یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے بھائی کی فیملی کو سپورٹ کیا ورنہ کوئی نہیں پوچھتا. بات تو صحیح ہے آپ کی. بشرا اعظم زبردست ناول. سسٹر ریچ ہمیشہ کی طرح سوری یار بچوں کے اسسمنٹ چل رہے ہیں اس وجہ سے بزی. چلے کوئی نہیں، آپ اپنے بچوں کا اسسمنٹ کیونکہ تو میں اپنی ویلیویشن بتاتی ہوں آ جائے پر کچھ دنوں میں فارم میں واپس.
عقیل خان پلیز کوئی ظالم ہیرو ٹائپ لانگ ناول جس کی ہیپی اینڈنگ ہو پڑھے، اٹس اے ریکویسٹ. دیکھ لیں عقیل خان، میں نے آج یہ جو آپ کو قسط دی ہے ظالم ہیرو بیسڈ ہی ہے. ایڈا لانگ نہیں ہے، نارمل ناول ہے. ٹی آر ولاگز نائس ایپیسوڈ تھینک یو. مشال سکندر بہت اچھا ناول ہے، تاشفین ناول سے کچھ ملتا ہے. اچھا وہ اس ناول کی وائبز آ رہی تھی مجھے اتنا پسند کیوں آ رہا ہے وہ؟ ویسے میں نے پڑھا ہوا بہت پڑھا ہوا. شبیر وعلیکم السلام. دس ناول از ایکسلنٹ. آئی ایم ویری سیڈ اباؤٹ یور لوس ریئلی. ہائے میں بھی بڑی سیڈ سی ہوں. تو میرے سیڈ ہوتا بھی ٹائم نہیں ہے. میری اتنی نیند آ رہی ہے، حالانکہ میں آ کے یونیورسٹی سے سوئی تھی، لیکن بس وہی روٹین بڑی خراب ہوئی. بتایا نا صبح 4 بجے سوئی ہوں سلائڈس بنا کے. الطاف احمد ایپک لائن عمر صاحب بریدہ بکرا بننے کے لیے تیار ہویا بیچارے نہیں ہے. چوڑیاں چکو اگے آپ بولی تو سمجھ نہیں آیا بٹ ہنسی بہت آئی. چوڑیاں چکو اگے، چھریاں چاقو. اچھا وہ یار جو بکرے نے مرنا آئی مین قربانی ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں نا اس کو چھریاں اور چاقو نظر آتے ہیں. تو پھر میں عمر کو کہہ رہی تھی، میں کہا تیری چھریاں چاقو نظر آنے لگے. باقی مجھے یاد نہیں ہے، میرا آج کل دماغ بہت ذرا کام میں ہوا پڑا ہے، تو مجھے نہیں یاد میں کی بول گئی. تھینک یو الطاف احمد. عمران علی وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ پاک سدا خوش رکھیں، آمین ثم آمین. آپ کے جو ناول ڈیلیٹ کرنے پڑے ہیں اس کے لیے بہت افسوس ہوا. زیادہ دکھ نہ کرو بیٹا، آپ بس یہی سمجھ لو کہ اللہ کرتے ہیں، جو اللہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر کرتے ہیں. شکریہ اب ناول کے لیے. نائس ناول، تھینک یو ویری مچ ڈیئر. بے شک آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ پاک ہمارے لیے بہتر سے بہترین سوچتے ہیں. فریش ہے سونی کڑی. مجھے پتہ ہوتا آپ میرے میسیج ریڈ کریں گی تو میں ڈیٹیل سے لکھتی. میں سب کے میسیج ریڈ کرتی ہوں، سب کے کمنٹس ریڈ کرتی ہوں. آپ نے میرا خیال ابھی پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میں سب کے کرتی ہوں. میں نے کبھی ایک کا کسی سنگل لفظ کا بھی کمنٹ نہیں چھوڑا. آپ جو ناول ڈیلیٹ کرنے پڑے ان کے لیے تھا ویری سیڈ. اچھا باقی آپ کے کمنٹس کی وجہ سے آپ کو سن رہی ہے آج کل، ورنہ میں ریڈ کر کے ختم کر دیتی جلدی سے. 30 سال ہو گئے منتھلی ڈائجسٹ لگوائے، 4 ڈائجسٹ لگوائے. نیٹ سے بھی کافی کچھ ریڈ کر چکے اور اب آپ کے ساتھ الگ ہی مزہ ہے. یہ ناول میں ریڈ کیا ہوا لیکن آپ کے لیے سن رہی ہیں. خوش رہیں ڈیئر. تھینک یو ویری مچ ڈیئر کہ آپ ایک سنی ہوئی چیز کو میرے لیے سن رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. قادر لغاری دارم شاہ بہت اچھا ہے اور سائر شاہ سو سویٹ. آپ وہ پڑھ رہی ہیں آج کل؟ تھینک یو. ابو بکر شوال نائس ناول تھینک یو. ماہنور نائس ناول تھینک یو ماہنور. سیدہ مرضیہ سوری اگر میں آپ کا نیم غلط پروناؤنس کر رہی ہوں تو. وعلیکم السلام. پلیز میں انڈیا سے ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز آسیہ مرزا کا ناول دل پھولوں کی بستی ریڈ کیجیے گا. جی انشاءاللہ کریں گے جی. وہ بھی مجھے ایک دفعہ میرے گھر پہلے بھی آئی تھی، مجھے آف اینڈ آن یاد کرواتی رہیے گا. لیوش سیلون بہت اچھا تھا تھینک یو. الطاف احمد ایفی بہت انٹرسٹنگ تھا، ناول اچھا تھا. تھینک یو ویری مچ الطاف احمد. الطاف احمد تھینکس اتنا ناول دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. ویلکم مائی ڈیئر. سائرہ ریاض بہت اچھا ہے، ان گھریلو ناول تھا. تھینک یو ویری مچ سائرہ، باقی ناول بڑا اچھا تھا. ٹی آر ولاگز زبردست اسٹوری. تھینک یو ٹی آر ولاگز. عنایا خان ہائے ریج ویکینڈ. ہائے میرا تو ویکینڈ نہیں آیا اور میں ویکینڈ تو بھی بیٹھ کے میری کام نہیں کرنا. سو آئی ہیو نو ویکینڈس بٹ یو انجوائے یور ویکینڈ. عنایا سوری آنیا سوری عنایا نہیں آنیا. میری میڈم کا بھی ایک میری ٹیچر تھی بڑی اچھی، ان کا بھی نام آنیا تھا ہے. باقی اچھا ناول ہے. تھینکس سیریز اتنے اچھے ناول کے لیے عانیہ خان. ویلکم مائی ڈیئر. فریش آج میرے کمنٹس نہیں ریڈ کیے ڈیئر، اب نہیں کمنٹس کرنے ہیں آپ کو. تھینکس یار. میں بتایا تو ہے میں کتنا ذرا پھنسی ہوئی تھی، بیزی تھی. میں نے کسی کے بھی کمنٹس ریڈ نہیں کیے. باقی آپ لوگوں کے کمنٹس ریڈ ہونے کا یہی ہے کہ جب آپ کو کمنٹ کا رپلائی جاتا ہے نا، بے شک وہ ریئیکٹ کی صورت میں ہو کس صورت میں ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کمنٹس اس دن ہو جائے گا ریڈ، یا اس سے نیکسٹ قسط میں آپ کو مل جائے گا نیکسٹ ڈے میں. تو ابھی کوئی حساب کتاب نہیں لگ رہا. میں نے آج ہی کمنٹس ریڈ کیے اتنے دنوں بعد. انیس پانو ناول بہت اچھا ہے. تھینک یو. عائشہ خاتون وعلیکم السلام. ماسٹر ناول میں بس لو سٹوری لینا آپ نے کہا تھا. ناول سنتی ہوں میں انڈیا سے سنتی ہوں. کہاں سے ناول سنتی ہوں؟ انڈیا سے سنتی ہوں. آپ بڑا پیارا بولتی ہیں. لو یو. تھینک یو ویری مچ ڈیئر عائشہ. تھینک یو ویری مچ. امین بہت بڑا وسیع جن نے آپ کو لانگ ناول ڈیلیٹ کرنے پڑے. میرا اتنا دل تھا کہ آپ کی وائس میں وہ ناول سنوں گی، ٹائم نہیں ملتا تھا. مجھے لگا کہ چینل پہ یہ تو کہیں جائیں گے، آرام سے ٹائم ملتے ہی سنوں گی، پر وہ اپنے ڈیلیٹ ہی کر دیے. مجھے بھی بہت دکھ ہوا. آپ نے صحیح کہا کہ چینلز اور پیجز پہ شیئر کرتے ہیں سب ناولز، تو آپ کے ساتھ ہی کیوں؟ خیر آپ پریشان نہ ہو. اللہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر مقام پہ بہت ساری خوشیاں اور کامیابی دے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ پیاری.
مچھر تنگ کرتے ہیں تو آپ آن نام کی کریم ہے وہ، تو وہ اس سے فارمیسی سے لے لیں، بہت اچھا، میں وہی یوز کرتی ہوں کیونکہ مچھروں کو مجھ سے بھی بہت بیر ہے، وہ آپ کو سب کو چھوڑ کے مجھے ہی کاٹتے ہیں، لیکن اس کے لیے آن بیسٹ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں منگواؤں گی، میں تو موسٹ پہلے منگایا ہوا، مجھے اس کی اسمیل چڑھتی ہے، وہ ویسے ہی بیچارہ تک کھا رہا ہے، کبھی لگا لیتی ہوں کبھی نہیں لگاتی۔ تو گائز ابھی کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچا، ٹائم اوور ہو گیا، انشاءاللہ باقی کے کمنٹس کل، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔